अच्छा, मुरक्कब जो गैर मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद इसके 5 किस्मों का है। सबसे पहले आ जाता है मुरक्कब इजाफी, इसे हम कहते हैं पोजेसिव कंपाउंड। अच्छा, ये मुरक्कब इजाफी ऐसा होता है जिसके अंदर ओनरशिप की मीनिंग पाई जाती है, जिसके अंदर इजाफत का मतलब होता है निस्बत करना, मेरा, आपका, उसका, हमारा, ये, हमारी, ये इस तरह के जो लफ्ज होते हैं ना, इसके अंदर ओनरशिप की मीनिंग आती है, तो इसीलिए इसको पोजेसिव कहते हैं। पोजेसिव भी इसी कहते हैं, ये बच्चा भाई बड़ा पोजेसिव है। क्या मतलब? भाई ये चाहता है कि हर चीज इसकी हो, तो इसीलिए हम कहते हैं ये पोजेसिव की मीनिंग आती है। इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी, जिसके अंदर इजाफत होती है, निस्बत होती है। इजाफत कहते हैं बेटा निस्बत को, कि किसी चीज का अपनी तरफ निस्बत करना, ओनरशिप की तरफ करना। So this type consists of two nouns where the first noun is possessed, owned by the second noun. तो ये मुरक्कब होता है, इसका पहला पार्ट भी नाउन होता है, दूसरा पार्ट भी नाउन होता है, लेकिन पहला नाउन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा नाउन ओनरशिप होती है कि इस किसकी किताब, ओनर सेकंड नाउन होता है। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, देख लें। किताबुत तालिबी, किताब नाउन है इसमें, और अत्तालिब भी इसमें। अब इसका क्या मतलब है भाई? तालिब इल्म की किताब, तालिब की किताब, द स्टूडेंट्स बुक, तालिब की किताब। अब देख लें, किताब पहला लेटर वर्ड और दूसरा वर्ड, जो पहला पार्ट है दैट इज ओन्ड बाय सेकंड नाउन, फर्स्ट इस नाउन इज ओन्ड बाय सेकंड नाउन, तो हम इसे कहते हैं किताबुत तालिब। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं मुजाफ और दूसरे को कहते हैं मुजाफ इलैह। मुजाफ कहते हैं कि भाई जो चीज निस्बत जिसकी की जा रही हो, ओन्ड चीज। अब इलैह का मतलब होता है उसकी तरफ, हाँ भाई ये किसकी तरफ निस्बत की जा रही है, किस बंदे की तरफ है, ये ओनरशिप किसकी है, तो उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। तो जो पहला पार्ट होता है मुरक्कब इजाफी का, पहला पार्ट कहलाता है मुजाफ और दूसरा पार्ट कहलाता है मुजाफ इलैह। तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको बताने का तरीका, भाई ये मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बना। अच्छा, वारा को किताबिन, किताब का वर्का, इसकी ट्रांसलेशन याद रख लें हमेशा। मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन हम कहां से शुरू करते हैं? इसकी ट्रांसलेशन हम हमेशा मुजाफ इलैह से शुरू करते हैं उर्दू में। अब किताबुत तालिब, तालिब इल्म की किताब, तालिब से उसका तर्जुमा शुरू किया। वरा को किताबिन, किताब का वर्का, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो हम तर्जमा जब शुरू करते हैं तो मुजाफ इलैह से शुरू करते हैं। सो ट्रांसलेशन इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मुजाफ इलैह। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, ये आपके सामने टेबल है, किताब, वरक, रसूल, ये मुजाफ हैं, और ये सेकंड वाला मुजाफ इलैह है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी समझने की जरूरत है कि एराब इसका क्या होता है, वो हम इसको देखते हैं। आगे चल के हम यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा एराब से मुतालिक जबर जेर पेश, इससे बारे में चूंकि हम पिछली क्लास में एराब पढ़ चुके हैं, अब जरा आपको पता चलना है कि भाई मुजाफ मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी, इसमें मजीद तफसील क्या है। अलिफ लाम इज नेवर प्लेस्ड ऑन मुजाफ नॉर हैज इट तनवीन। तो ये बात याद रख लें आप कि जो मुजाफ होगा, एक तो उसके ऊपर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा, अलिफ लाम से उसकी बिल्कुल दुश्मनी है, मुखालफत है। मुजाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा, मुजाफ कभी भी अपने साथ दो जबर, दो पेश, दो जेर नहीं लेगा, तनवीन नहीं लेगा। ये हमेशा सिंगल हरकत इसके ऊपर आएगी, या सिर्फ पेश आएगा रफा, या फिर दमा, या फिर कसरा। सिर्फ एक चीज आएगी, एक मूवमेंट होगी, एक हरकत होगी, दूसरी इसके ऊपर हरकत नहीं आएगी, और हम इसे कहते हैं कि ये मुजाफ है। अब देख लें ये तीनों एग्जांपल्स, किताब, वरक, रसूल, इसके ऊपर अलिफ लाम आपको नजर कहीं पे भी नहीं आएगा, और ना ही इसके ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि इसके ऊपर दो पेश हूं। बात समझ आ गई? तो ये हम कहते हैं, ये देख लें, अर रसूलुल्लाह, ये इस तरह आएगा, ये कभी नहीं आएगा कि अर रसूलुल्लाह अलिफ लाम लगा दें, ये गलत है।
کتاب اللہ آئے گا، الکتاب اللہ نہیں آئے گا، ہم اس کو الف لام نہیں لگائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مضاف کے اوپر نہ تو کبھی الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس کے آخری لیٹر کے اوپر کبھی تنوین، دو زبر دو پیش دو زیر آئیں گے، یہ سنگل ہمیشہ جو ہے وہ اعراب قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا یاد رکھ لیں ایک بات، یہ رول آف تھم ہے، وہ یہ کہ جو مضاف الیہ ہے، یہ والا مضاف الیہ جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے مرکب اضافی کا، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، مضاف الیہ کے نیچے زیر آئے گی۔ اب وہ زیر دو زیر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سنگل زیر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مضاف الیہ میں، جو کہ مضاف الیہ تنوین کا دشمن نہیں ہے، مضاف الیہ الف لام کا بھی دشمن نہیں ہے، مضاف الیہ کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، مضاف الیہ کے اوپر دو زیریں بھی آ سکتی ہیں، زبر تو آ ہی نہیں سکتا نا مضاف الیہ کے اوپر۔ تو چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لفظ جس کے آخر پہ جر آ جائے اسے ہم مجرور کہتے ہیں، تو یہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ will always remain مجرور، اس کے آخری لیٹر کے نیچے زیر آئے گا۔ اب دو زیر، جس طرح ورقو کتاب بن مضاف الیہ ہے، دو زیر آ گیا، الف لام لگیں گے تو کتاب بے ہو جائے گا، الف لام ہٹ جائے گا تو تنوین آ جائے گی، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اب اللہ ہے کیوں کہتے ہیں، اللہ ہن کیوں نہیں کہتے، ہاں کے نیچے دو زیر کیوں نہیں آتی، کیونکہ اللہ میں پہلے دو لیٹر الف لام ہے، اس وجہ سے یہاں پر دو زیر نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہے رسول اللہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، المضاف الیہ is always مجرور in a genitive case ending، یعنی جینیٹو کیس اینڈنگ کا مطلب اس کے آخر میں زیر آئے گی، یوم القیامتی، یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، قیامت کا دن، ہمیں پتہ چل گیا میننگ سے کہ اس کے اندر جس کی اچھا مضاف الیہ کی میننگ پہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے، جب آپ اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر کا، کے، کی یہ ضرور آتا ہے۔ یوم القیامتی مضاف الیہ سے ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تو قیامت کا دن، تو یہ مرکب اضافی ہے، یوم القیامتی، یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، تو دیکھ لیں مضاف الیہ کے نیچے زیر ہے۔ رب المشرقین، مشرقین کا رب، اب دیکھ لیں مضاف الیہ مجرور ہے، اب کیسے مجرور ہے، اعراب بالحرکت نہیں، یہاں اعراب بالحرف ہے، نون کے نیچے زیر کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ مجرور ہے، مشرق، مشرق سے ایک تثنیہ کا صیغہ کیا بنے گا، مشرق سے مشرقان، اور حال مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے مجرور ہوتا ہے، اور مشرقان تثنیہ کا صیغہ حالت جری الف نون کو یا نون سے بدل دیں گے، تو مشرقین، اب ہم کہیں گے کہ یہ مشرقین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا تثنیہ کی حالت جر اور حالت نصب ایک جیسی ہوتی ہے، المشرقان، المشرقین، نصب بھی المشرقین، حالت جر بھی المشرقین۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، ہم کہتے تھے ہم پیچھے عامل کو دیکھیں گے، اب عامل آ گیا ہے مضاف، مضاف اپنے سے آگے مضاف الیہ کو دیتا ہے زیر، جر، اب ہم کہیں گے کہ یہ تثنیہ کی حالت جر ہے، رب المشرقین، مشرقین کا رب، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ رب العالمین، عالمین کا رب، اب عالمین جمع مذکر سالم ہے، آپ کو پتہ ہے اعراب بالحرف ہے، جمع مذکر سالم میں واو نون کو یہ نون سے بدل دیتے ہیں، رب العالمین۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیکھیں نون کے اوپر تو زبر ہے، یہ دیکھ لیں، جبکہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے اعراب بالحرکت نہیں، یہ اعراب بالحرف ہے، یہ جو یہ نون آیا ہے یہی اس کی جر ہے، تو یہ بالکل مجرور ہے، رب العالمین۔ So in these examples, the nouns al-qiyama, al-mashriqain, al-alamin are the mudaf ilayh which are in genitive case. اسی طرح if muzaf, al-muzaf is dual, tasniya, or a sound plural, masculine, جس طرح جمع مذکر سالم، then it's noon i'rabi، نون اعراب، نون وہ الف نون جس کو ہم کہتے تھے اعراب والا، تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ مضاف میں اگر تثنیہ کا صیغہ یا جمع کا لفظ مضاف بنتا ہے تو اس کا آخر میں جو نون ہوتا ہے الف نون میں نون، وہ نون گر جاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ مثال کے طور پر باب المسجد، مسجد
کے دو دروازے. اب اصل میں لفظ تھا بابان المسجد، مسجد کے دو دروازے، لیکن اب بابان مضاف بن رہا ہے. تو جب بھی تثنیہ کا صیغہ مضاف بنے گا تو اس کا نون گر جاتا ہے. تو اب نون کو جب گرا دیں گے تو بن جائے گا باب المسجد. با اس کے آگے آ جائے گا المسجد. تو نون کو ہم گرا دیتے ہیں، یہ عربی کا اصول ہے. تثنیہ جب بھی مضاف بنے گا مرکب اضافی میں تو اس کا تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ ہم گرا دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح مسلم العرب، اصل میں تھا مسلمون العربی. اب چونکہ عرب کے مسلمان، اب مسلمون یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ بن رہا ہے مضاف. تو جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا آخر کا نون گرا دیتے ہیں تو بن جائے گا مسلم العرب. تو ایک اس کا مطلب ہے عرب کے مسلمان. تو یہ جمع مذکر سالم پہچانا جا رہا ہے، حالانکہ نون نہیں. ہم نے کیسے پہچانا؟ ہم یہ کہیں گے اس کا نون موجود تھا لیکن وہ نون گر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا تھا. مضاف جب جمع مذکر سالم بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا قرآن مجید سے یہ بتا دیں کہ یہ دیکھ لیں، قرآن مجید میں آیا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دو ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب یہ تھا یدانی ابی لہب، ابی لہب، ابو لہب کے دو ہاتھ. اب ایک ہاتھ ہے یدن، اب تثنیہ بنائیں گے تو الف نون لگائیں گے یدان. لیکن جب یدان کا لفظ مضاف بنے گا تو پھر نون کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یدا. ابھی کس کے دو ہاتھ؟ ابو لہب کے. تو ابو لہب مضاف الیہ ہے تو یدا ابی لہب. یہ ہے قرآن مجید کی آیت. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ تبت یدا ابی لہب میں یدا کا مطلب دو ہاتھ کیوں کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تثنیہ کا لفظ ہے اور تثنیہ کے لفظ میں نون گر جاتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹیبل ہے. یہ حالت مضاف، یہ بن جاتا ہے پورا مرکب اضافی. یہ حالت اعراب کیا ہے اور یہ اعراب کی کون سی قسم ہے، یہ آپ کے آسانی کے لیے میں نے ٹیبل بنا دیا. یہ دیکھ لیں بابانی یدانی، یہ تثنیہ کی حالت رفع ہے. آپ کو پتہ ہے اعراب بالحرف میں، یہ دیکھ لیں یہ اعراب بالحرف ہے اور تثنیہ کی حالت میں اعراب بالحرف میں حالت رفع الف نون سے آتی ہیں. جب تثنیہ کا لفظ مضاف بنے تو اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. یہ نون گر جائے گا، آخر کا نون. باب المسجد یدا ابی لہب، لیکن یہ دونوں بابا اور یدا یہ دونوں حالت رفع ہے. اچھا، حالت جری کیا بنے گی یا حالت نصبی کیا بنے گی؟ چونکہ حالت جری اور نصبی دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں تثنیہ میں. بابین یدین، اگین جب یہ مضاف بنیں گے تو نون گر جائے گا. اس کے کیا بنے گے؟ ہم کہیں گے بابے المسجد یدے ابی لہب. تو یہ حالت جری بھی کہلاتی ہے، حالت نصبی. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت جری حالت نصبی ہے؟ اس کے پیچھے جو عامل آئے گا اس سے پتہ چلے گا. تو ہم یہ کہیں گے کہ بابے المسجد اور یدے ابی لہب اعراب بالحرف ہے. جمع مذکر سالم مسلمون، اب جب مضاف بنائیں گے تو نون گر جائے گا. مسلم العربی حالت رفع. مسلمین، اگین یہ جمع مذکر سالم حالت جری بھی یہی ہے، حالت نصبی بھی یہی ہے. نون گرا دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلم العرب. نون گرا دیا، یہ حالت جری اور حالت نصبی ہے. مسلم العرب، مسلم العرب، دونوں کا معنی ایک ہے کہ عرب کے مسلمان. لیکن یہ یہاں پہ منہ ہے یہاں پہ می ہے تو یہ بھی حالت رفع اور حالت جری کا فرق ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر مضاف الیہ کے بارے میں پرنسپلز، اور آگے بھی یہ کچھ پرنسپلز آ رہے ہیں.